अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में बाज़ औक़ात एक जुमला इतना भारी पड़ जाता है कि बरसों की सियासी हिकमत अमली भी उसका बोझ नहीं उठा पाती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एक बयान ने मुल्क में ऐसा सियासी ज़लज़ला बर्पा किया है जिसके आफ्टर शॉक्स ऐवान इक़्तिदार में अब भी महसूस किए जा रहे हैं। अगरचे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बयान के बाद बज़ाहिर तो इक़्तिदार की दीवार में पड़ने वाली दरार भर गई है, लेकिन इस दीवार में दरार की वजह से पड़ने वाले दाग आज भी सियासी मंजरनामे पर नुमाया है। इसी पस मंजर में आज खबर यह भी आई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फरवरी 2024 से अब तक तमाम वफाकी वज़ारतों की कारकर्दगी का सख्त एहतसाबी जायजा लेने का फैसला किया है। बज़ाहिर ये एक इंतजामी इक़दाम है, लेकिन सियासत में टाइमिंग अक्सर फैसले से ज्यादा अहम होती है। वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट्स तलब करने की ये टाइमिंग अब महज एक इत्तेफाक है या इक़्तिदार की लड़खड़ाती इमारत को सहारा देने की कोशिश? ये सवाल अपनी जगह अहम है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस बहस से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकली थी कि एक नया सियासी महाज खुल गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को धांधली ज़दा करार देते हुए अपनी तहरीक पूरे मुल्क तक ले जाने का ऐलान भी कर दिया। और फिर वो जुमला जिसने हुकूमती ऐवानों में नई बेचैनी पैदा कर दी है, जरा गौर से सुनिएगा। ये तहरीक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक महदूद नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं इस तहरीक को पूरा पाकिस्तान में चलाऊंगा। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, बतौर इत्तेहादी बिलावल भुट्टो का यह बयान सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम समझा जा रहा है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सिस्टम रीसेट होना चाहिए। जिस तरीके से सिस्टम कोलैप्स कर गया, वज़ीर आज़म के लिए आईनी, कानूनी, जमहूरी और मॉरली एतबार से लाजिम होता है कि फिलफोर इत्तेमाद का वोट असम्बली, जिसको लेने से वज़ीर आज़म कासिर रहे। उसने एक लफ्ज नहीं बोला। इसका मतलब ये न सिर्फ ये कि सिस्टम बैठ चुका है, बल्कि वज़ीर आज़म इत्तेमाद भी खो चुका है। हम इत्तेहादी उसको कह रहे हैं आबदान भी ज़दा है। सो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के उल्टी गिनती के बयान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी 5 अगस्त को इमरान खान की गिरफ्तारी के 3 साल मुकम्मल होने पर एहतजाजी जलसे की तैयारी कर रही है। अलीमा खान और बैरिस्टर गौहर तो अब तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इंतहाई जारहाना लहजे में कह रहे हैं कि इस बार गोलियां चलें, टैंक चलें, रॉकेट चलें, कुछ भी हो, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अगर हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है, हमारा लीडर जेल में है, हमारे लिए है, हम पर गैरत कर रहा है, एक बार हमने गैरत करनी है। एक बार आप जीत गए, ये पूरी उम्र जो है आपके कदमों में होंगे। हम रहे ना रहे ये मैटर ही नहीं करता, लेकिन हमारी किसी भी गलती से अगर हमारे लीडर को नुकसान पहुंचे तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमने भरपूर मेहनत के साथ, भरपूर ताकत के साथ ये आखिरी मरहला पार करना है, और इस दफा जो है आजादी या मौत वाला सिस्टम होगा। 26 नवंबर को हम पर गोलियां चली, इस दफा गोलियां चले, टैंक चले, रॉकेट चले, कुछ भी चले, वहां पर मैं आखिरी बंदा भी कराऊंगा, वहां पर खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला, वापसी नहीं होगी। 5 तारीख को हमारा मूवमेंट शुरू होगा और मूवमेंट इंशाअल्लाह पीक भी जाएगा। ये मूवमेंट अब रुकेगा नहीं, ये रुकेगा तो खान की रिहाई पे। तहरीक शुरू हो गई है और इंशाअल्लाह इमरान खान की रिहाई तक ये तहरीक इंशाअल्लाह चलेगी। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की तरह मौलाना फजल रहमान भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। यूं एक तरफ हुकूमत के अंदर से उठने वाले सवालात, मोहसिन नकवी का निज़ाम की तबाही से मुतल्लिक बयान, बिलावल भुट्टो की खुली ललकार, तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तैयारी और मौलाना फजल रहमान का मुसलसल दबाव, ये सब ऐसे अवामिल हैं जो हुकूमती सफ़ों में बेचैनी को बढ़ा रहे हैं। इस सारे मंजरनामे को देखते हुए अहम सवाल यह है कि आज अगर बिलावल भुट्टो, तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान किसी मुश्तरका नुक्ते पर जमा हो गए और पीपल्स पार्टी ने विफाक से अलग होने का हतमी कार्ड खेल दिया, तो क्या मुस्लिम लीग नून के पास इक़्तिदार बचाने का कोई प्लान भी मौजूद है, या फिर बिलावल भुट्टो की टिक टॉक के साथ ही इस हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त पूरा हो चुका है? अगर आने वाले 2 दिनों में 2 हुकूमत मुखालिफ तहरीकों का आगाज़ हो गया तो हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी, इसी इशू पर मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इख्तियार वली साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं नाज बलोच साहिबा, PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं नईम हैदर पंचोता साहब, और सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हसन अयूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नाज बलोच साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे, बिलावल भुट्टो साहब कुछ ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं, उल्टी गिनती का अल्टीमेटम दे दिया हुकूमत को, आप लोगों के बलबोते पे हुकूमत खड़ी हुई थी, अब इतनी क्या नाराज़गी हो गई?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں منصور، آپ نے دیکھا کہ جب جی بی کے الیکشنز ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو واضح وکٹری تھی اس کو جس طرح سے انہوں نے الیکشنز کو مینوور کرنے کی نون لیگ نے کوشش کی، وہاں پہ بھی پوری حد الامکان کوشش کی گئی کہ ریزلٹس کو ودہیلڈ کیا جائے. 4 دن تک ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ اپنے ریزلٹس کے منتظر رہے اور بہت زیادہ دھاندلی کی شکایت وہاں پہ موصول ہوئی، نون لیگ کی جانب سے کی جا رہی تھی پوسٹ پول ریگنگ کو میں کہہ رہی ہوں. پھر جب ڈیفینیٹلی بجٹ کا آنا تھا تو ان کو پتا تھا کہ بجٹ تو ایسے پاس نہیں ہوگا اور ہم اتنا میس کریں گے، کسی کی جیتی ہوئی جو ہے وہ سیٹوں کو ہم اگر جو ہے ان کے ریزلٹس نتائج تبدیل کر دیں گے تو آگے تو پیپلز پارٹی ہے، چپ تو نہیں بیٹھے گی، تالیاں تو نہیں بجائے گی. تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آواز اٹھائی اور آپ نے دیکھا کہ جی بی میں عوام کی جو اکثریت تھی پیپلز پارٹی کے حق میں جو آئی تھی وہ ٹرانسلیٹ ہوئی الیکشنز میں. اب ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی شکست وہاں دیکھی تو ان کی سمجھ نہیں آیا، بوکھلاہٹ کے شکار نون لیگ نے کشمیر میں جا کر جو وہاں پہ کیمپین کی وہ کیمپین کی پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر کے. آپ کشمیر گئے، کشمیر کے انتخابات ہے، بہت اچھا ہوتا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جا کے کشمیر میں کشمیر کے لوگوں کے ایشوز اور ان کی ڈیولپمنٹ پہ بات کرتی، لیکن انہوں نے آڑے ہاتھوں دیا سندھ حکومت کو اور تنقید کا نشانہ بنایا صرف سندھ حکومت کو. پھر ایک دم سے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو جو ہے یونٹس کی باتیں اور اس قسم کی جو چیزیں جو کھل کے سامنے. پھر اس کے بعد ان باتوں کے علاوہ ان کو سائڈ پہ آپ رکھ لیں، جو کشمیر میں الیکشنز کے عمل کو جس طرح متنازع نون لیگ نے بنایا، جو الیکشن کے دن دھاندلی کی گئی اور جو 3 فیزز میں الیکشن کر کے جو مقصد ان کا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس الیکشن کو جو کہ یہ ہارے ہوئے تھے اس کو اپنے ہاتھ میں لینا اور قابو کرنا، یعنی کہ عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کو روندنے کی جو انہوں نے ترتیب بچھائی ہوئی تھی اس کو الیکشن ڈے میں انہوں نے عمل میں لے کر آئے. آپ نے دیکھا کہ ناز کس بلوچ طرح صاحبہ، سے الیکشن ناز بلوچ صاحبہ، میرا اگر ایک اجازت دیجیے سوال کرنے کی، وہ یہ ہے مجھے، اور پلیز ذرا ہاں اور نہ پہ جواب دیجیے گا سو دیٹ میں ذرا اس کو کوئکلی آگے لے کے چلوں. آپ لوگوں کے رہنما یہ فرماتے ہیں یہ فارم 47 کی حکومت ہے، اینڈ وین یو سے دیٹ فارم 47 کی حکومت ہے، بیسکلی یو ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش دس فیکٹ کہ جناب یہ ایک دھاندلی زدہ حکومت ہے، دھاندلی سے آئی ہوئی حکومت ہے. از دیٹ کریکٹ؟ ہاں نہ ایسے ہی ہے؟ ایبسولوٹلی. آگے چلیے. اس کے بعد ہوتے ہیں جی بی کے الیکشنز. جی بی کے الیکشنز کے اندر آپ لوگ خود یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ لوگ انہوں نے دھاندلی کی ہے اور ہماری سیٹیں ہتھیانے کی کوشش کی ہے. از دیٹ کریکٹ؟ جی بالکل ٹھیک ہے. کشمیر کے اندر اس کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں، کشمیر کے حوالے سے بھی آپ یہ فرماتے ہیں انہوں نے دھاندلی کی ہے، یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے، یہ دھاندلی کرتے ہیں. از دیٹ کریکٹ؟ بالکل ٹھیک ہے. ناؤ دا پرابلم ود یور کیس از کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب اتنی بڑی چارٹ شیٹ بناتی ہے تو بیچ میں جب اس کے اپنے مفادات ایڈریس ہو جاتے ہیں، وہ سیٹوں کا رزلٹ چینج ہو جاتا ہے، تو یہی مسلم یونین آپ کو اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. اسی بجٹ میں جا کے آپ پھر اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. سو بیسکلی دس از ناٹ اباؤٹ مورلز، this is not about ethics, this is basically about کہ آپ کو اگر یہ سسٹم اگر آپ کو دیتا رہے، آپ کو سیٹیں دیتا رہے، آپ کو اس میں سے اپنا حصہ ملتا رہے تو سب ٹھیک ہے. ورنہ پھر آپ کو 47 بھی فارم 47 بھی یاد آتا ہے، جی بی بھی یاد آتا ہے، آزاد کشمیر بھی یاد آ جاتا ہے. منصور لیٹ می کریکٹ یو. میں آپ کو کچھ چیزیں ذرا، آپ کے سوال بالکل اپنی جگہ بجا ہوگا لیکن میں اس کا جواب دینا چاہوں گی. دیکھیں جی بی کے الیکشنز کے اندر بجٹ منظور ہونے کے بعد چیزیں کلیئر ہوئی اور پیپلز پارٹی نے اپنا پریشر دیا اور نون لیگ بہت بری طریقے سے انتخابات وہاں کے ہار چکی تھی. ہم نے اس کو بہت فائٹ کیا، کنٹیسٹ کیا، اپنے رائٹ کو کے اوپر ہم نے جا کے پروٹیسٹ کیا. تو اینڈ ریزلٹ یہ نکلا کہ جو ہماری سیٹس تھی اس کے اوپر ہمیں اپنا پازیٹیو ریزلٹ ملا. الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا کیا. کشمیر میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ الیکشن کمیشن کو تمام تر جو ہے وہ ایویڈنس اور تمام تر پروفز ہمارے کینڈیڈیٹس دیتے گئے اور وہاں پہ حال یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ حلقوں میں 99% جو ہے وہ وہاں پہ ریزلٹ ووٹر ٹرن آؤٹ ہوا جبکہ لوگ سڑکوں پہ دکھائی دے نہیں رہے تھے. اور دوسری بات یہ کہ جن علاقوں میں موسم بالکل بہترین موسم تھا ادھر ڈکلیئر کر دیا گیا کہ موسم کی وجہ سے الیکشنز پوسٹ پون. تو مطلب ناز بلوچ صاحبہ کیا آپ اس حکومت کا خاتمہ چاہتی ہیں؟ سوال ہے میں کیا نہیں مجھے I have to move ناز بلوچ I have to move forward. Let's to the point سوال کرتے ہیں. I just want to clear one thing. No. It's not a matter of کہ بھی کشمیر کے ایشو پہ ہمارے حق میں الیکشنز نہیں آئے تو ہم رویے آزما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. ہم نے جو کڑوا گھونٹ پیا تھا منصور، ہم نے کابینہ کا حصہ نہیں لے. آپ یہ حکومت کا خاتمہ چاہتی ہیں یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ ہم جو حکومت جن حرکتوں پہ اتر آئی ہے اور جس طریقے سے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت مل کر ایک پولیٹیکل پارٹی جس نے آپ
کی ذات کے اور نون کے مفاد میں نہیں، ملک کے مفاد میں ہم نے اتحاد کیا. ہم نون لیگ کے لیے سیاست نہیں کرتے، ہم ملک کے لیے سیاست آگے کرتے ہیں. چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارا ورکر ووٹر اختیار صاحب. تو یہ مفادات کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. مفاد ہے تو ملکی مفاد میں ہم نے ساتھ دیا، اور جہاں ہم فیل کریں ملک کا نقصان ہو رہا ہے، یہاں پہ لوگوں کے ساتھ دوبارہ وہ ریگنگ اور جس طرح سے کھلم کھلا دھاندلی ہو رہی ہے اس پہ ہم حق رکھتے ہیں. ہم آواز بھی اٹھائیں گے، پروٹیسٹ بھی کریں گے، بیکاز جی مجھے اجازت دیجیے گا اختیار صاحب. I have to move forward. اختیار صاحب اب سر لبے لباب یہ ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں آپ کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. میں حکومت کی حرکتوں کی بات کر رہا ہوں، پرسنلی آپ کی بات نہیں کر رہا. حکومت کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب اس سے ہم تنگ آ گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور بھائی. ناز بلوچ بہن سے بسد ادب خاتون ہیں. یہ حرکتوں والی باتیں یقین کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن چلیں میں کیا کہوں، لیکن میں آپ کے سامنے چیزیں کلیئر کر سکتا ہوں. حرکتیں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹھیک نہیں تھی، یا میں سمجھوں گا کہ اپروچ ان کی ٹھیک نہیں تھی. اگر آپ کو پہلے دن سے یہ معلوم تھا کہ ہمارا مینڈیٹ جعلی ہے تو آپ ہمارے ساتھ کیوں بیٹھے؟ ٹھیک. اگر ہمارا مینڈیٹ جعلی ہے تو آپ نے اپنا پریزیڈنٹ ہم سے کیوں بنوایا؟ ٹھیک. اگر ہمارا مینڈیٹ جعلی تھا تو آپ نے ہم سے 2 گورنر کیسے لگوا لیے کے پی میں اور پنجاب میں؟ ٹھیک. اگر ہمارا مینڈیٹ جعلی ہے تو آپ نے ڈپٹی اسپیکر کیسے ہم سے منگوا لیا اور اپنا بٹھا دیا قومی اسمبلی میں؟ کیسے آپ نے بلوچستان میں ہمارے پاس اکثریت تھی اور ہم نے آپ کو حکومت دے دی؟ مینس کہ آپ کو تب یاد آیا جب آپ کو ہم نے جی بی میں الیکشن تشتری میں رکھ کے دیا تو آپ کو تو پسند آیا، وہ تو آپ کو اچھا لگا. لیکن جب ہم آپ کو کمپیٹ کرتے ہیں کشمیر میں، وہاں پر جہاں پر وزیر اعظم سے لے کر صدر تک، صدر سے لے کر ڈی سی تک، ڈی سی سے لے کر ڈی پی او تک، ڈی پی او سے لے کر تحصیلدار اور پٹواریوں تک، اور یہاں تک کہ آپ کے امیدوار گرین نمبر پلیٹوں میں لے کر وہ کیمپین کر رہے ہیں. از اٹ پاسبل دیئر کہ وہاں پر ہر پولنگ اسٹیشن کو مینج کیا جا سکے؟ وہاں پر ایک ایک پولنگ اسٹیشن میں ہزار ووٹ جعلی ڈالے جا سکے؟ اور یہ ایک حلقے میں 150 پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اتنے ہزاروں پولنگ اسٹیشن پر دھاندلی کرنے کا یہ اعلان کرنا، کیا یہ کوئی سین بات ہے؟ نو، یہ محض دیب داستان والی تقریر ہے. آپ کریں. ہاں، میں بلاول صاحب کی ویڈیو میں نے دیکھی، بلیو یو میں مجھے بڑی پسند آئی. اچھا پسند آئی آپ؟ ہاں، وہ کیا لگ رہے ہیں، شہزادے لگ رہے ہیں. بلاول صاحب کا وہ ٹک ٹاک ہے نا، یا میں نے منصور ایک بار دیکھی مزہ آیا، 2-3 بار میں نے پھر دیکھی. میسج اس میں کوئی سیریس نہیں ہے، بٹ دیٹ از سو فنی، مزہ آیا. 5-6 بار پھر دیکھی. آپ کے خلاف تحریک چلنے شروع ہونے لگی ہے حضور، آپ کو مزے آ رہے ہیں؟ ارے سر، آپ کی جماعت کی حکومت کے خلاف تحریک شروع ہو رہی ہے. سن لیجئے نا. ہاں. پھر آج میں نے صبح ناشتے پر 5-6 بار سنی ہے. لٹرلی ہم سب سن کے نا ہنس رہے تھے. ویڈیو اچھی بنائی ہے. جہاں پر اس میں وہ ٹک ٹاک والی ہے نا، وہ بڑا مزے کا. اچھا، پھر یہ ٹک ٹاک کے ساتھ مجھے پنگ پونگ بھی یاد آیا. اور ساتھ میں جب میں نے الٹی گنتی کا سوچا تو الٹی گنتی میں پورے آج 4 تاریخ ہے، 4 مارچ 2024 کو شہباز شریف نے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لیا تھا. تو الٹی گنتی وہاں سے شروع ہو گئی تھی. ابھی میں نے اندازہ کیا اس میں 2 سال اور 7 مہینے رہتے ہیں. الٹی گنتی تو شروع ہے. بلاول کی یہاں تک بات ٹھیک ہے، اس سے آگے چلے میں ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں منصور بھائی کہ پاکستان میں حکومت جانے کے لیے 2 ہی راستے ہیں. یا یہ کہ آپ عدم اعتماد لے آئیں، ٹھیک ہے، یا یہ کہ شہباز شریف خود استعفیٰ دیں اور کابینہ توڑ دیں، جو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی. اور ساتھ میں یہ ایڈ کر دوں کہ تحریک انصاف کو ریپلیس کر کے ہم آئے ہیں، بیکاز انہوں نے سسٹم بھی کولیپس کر دیا تھا، وہ ناکام بھی ہو گئے تھے، وہ ڈیلیور بھی نہیں. مجھے اجازت دیجیے گا سر. نہیں میں تو پنچوتا صاحب سر ایک جملہ اور سن لے پھر جائیے. بولیے. پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم 1 میں بھی ہمارے ساتھ تھی،
اور کوئی اس کو مانے یا نہ مانے 2 سال اور 5 مہینے ہو گئے آج تک یہ ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ پاور شیئرنگ پہ اکٹھے ہیں. تو اگر یہ حکومت نہیں چلتی ہے تو کوئی ان کو لائے گا, کوئی ان کو ووٹ دے گا؟ نیور. کشمیر میں ان کو پتہ لگ گیا ہے. سو میرے خیال میں یہی سسٹم چلے گا, یہی وزیر اعظم رہے گا اور یہی معاملات. نعیم صاحب, یہ آپ گفتگو سن رہے ہیں, آپ کا بھی سر ایک بڑا جلسہ ہو رہا ہے. ہمارے پروگرام سے پہلے ابھی آپ علیمہ خان صاحبہ سے بھی گفتگو کر رہے تھے, وہ بھی اس وقت ریلیز وغیرہ مختلف جگہوں کے اوپر لے کے جا رہی ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ آلریڈی اعلان کر چکی ہے. آپ لوگوں کا کیا پروگرام ہے؟ یہاں پہ تو بڑا چل ماحول چل رہا ہے, مطلب اختیار صاحب جو ہے وہ تو انجوائے کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کی ویڈیوز کو. دیکھیں, بہت شکریہ, بڑی نوازش سے منصور صاحب آپ نے موقع دیا. سب سے پہلے پشاور کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کل عظیم و شان جلسہ ہوگا. پورے خیبر پختونخوا سے تمام قافلوں کو, ہر حلقے سے لوگوں کو کہا گیا, کال دی گئی, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک بہترین پاور شو پشاور کے اندر ہونے جا رہا ہے. یہ ہمارا سیمی فائنل ہے. سیمی فائنل کے موقع کے اوپر صرف پشاور نہیں, یعنی خیبر پختونخوا کے اندر ایکٹیویٹی نہیں, آپ پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سرپرائز ملے گا. عوام کی تعداد کے اندر لوگ جس طرح کل نکلیں گے انشاءاللہ, ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے. نہ پنجاب, نہ صرف جو ہے وہ سندھ, بلوچستان, ہر جگہ پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایکٹیویٹی نظر آئے گی. اور یہ سیمی فائنل کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ فائنل کے حوالے سے کل سہیل افریدی اپنا لائے عمل دیں گے, اور اس پہ باقاعدہ طور پر تمام اسٹریٹجی طے ہو چکی ہے. اور اس نظام کو جو جھوٹ پہ کے اوپر مبنی بنایا گیا ہے, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ گرا کے ہم دم لیں گے. اچھا جی. نمبر 2 بات یہ رہ گئی کہ دیکھیں, انہوں نے بات کی پیپلز پارٹی کے رہنما نے یا نون لیگ کے رہنما نے. بات سمپل ہے کہ ہم نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ یہ نورا کشتی ہے, اور یہ ان کی ڈیل ہے کہ آپ کو گلگت بلتستان کے اندر پیپلز پارٹی کو حکومت دی جائے گی, اور جو کشمیر ہے وہاں پر نون لیگ کو حکومت دی جائے گی. جس وقت تک یہ الیکشن ہے, یعنی وہاں پر ابھی الیکشن پینڈنگ ہے ایک جگہ پر, تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک دوسرے کو یہ مبارکیں بھی دیں گے, اور یہ پورے سیٹ اپ کا حصہ رہیں گے. کوئی بلاول صاحب تحریک نہیں چلانے لگے. اگر بلاول صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری عوام کے ساتھ ظلم ہوا ہے, کشمیری عوام کا معاملہ ہے, یہ وہاں کے لوگوں کا معاملہ ہے, تو بھائی جان پاکستان کا معاملہ اوور آل اگر دیکھا جائے تو 8 فروری کو جو ڈاکہ مارا گیا تھا, آپ ملک بھر کے اندر کیوں نہیں نکلتے؟ پورے پاکستان کے کا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ رہ گئی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ حقوق, عوام کے حقوق کی بات ہے, تو سب سے پہلے آپ استعفے دیں, چاہے سینٹ سے ہو, چاہے نیشنل اسمبلی سے ہو, چاہے پریزیڈنٹ سے ہو, چاہے جس جگہ پر آپ اتحادی ہیں ادھر آپ اتحادی ہیں, ادھر یعنی حکومت میں بھی ہیں, آپ نے تمام پریولیج بھی لیے ہوئے ہیں, تمام ترودے بھی انجوائے کریں. اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم صرف کشمیر کی حد تک کہتے ہیں جی کہ عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی گئی, دوسری جگہ پر نہیں کی گئی. اور جہاں نون لیگ یہ بات کر رہی ہے کہ وہاں پر دھاندلی نہیں, سب سے پہلی میری بات یہ ہے کہ کشمیر کی عوام کو. نعیم صاحب, انہوں نے ابھی ناز بلوچ صاحبہ نے خود آپ نے میری کوشچننگ سنی, میں نے ان سے کہا آپ سمجھتے ہیں یہ حکومت فارم 47 کی بنی ہوئی؟ انہوں نے کہا ہاں میں مانتی ہوں, یہ بالکل فیکٹ ہے. اور آپ کو کیوں یقین نہیں آ رہا؟ آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی گفتگو نہیں سنی. انہوں نے کہا کہ میں ایک تحریک شروع کر رہا ہوں, الٹی گنتی سٹارٹ ہو رہی ہے, وہ ایک پوری تحریک کا آغاز کر رہے ہیں حکومت کے خلاف. آپ کہہ رہے ہیں مجھے نورا کشتی لگ رہی ہے. دیکھیں, آغاز تو اگر وہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے پریزیڈنٹ صاحب آصف زرداری صاحب کو کہیں استعفیٰ دیں, چیئرمین سینٹ صاحب کو بھی کہیں استعفیٰ دیں, باقی گورنرز کو بھی کہیں کہ استعفیٰ دیں, اور روڈ پر آئیں, عوام کے مینڈیٹ کے لیے آپ نکلیں. آپ کہیں جی جو ہمیں فارم 47 پہ سیٹیں جتوائی گئی ہیں, آصف بھٹو صاحب کو جو سیٹ جیسے جتوائی گئی ہے کہ مخالف کو کھڑے نہیں ہونے دیا, وہ تمام جگہوں کے اوپر آپ استعفے دیں, اور اصولی موقف لے کر اصولی عوام کے موقف کے لیے میدان کے اندر آئیں. تو ہم بھی سمجھیں گے کہ واقعی آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر حقیقی معنوں کے اندر انقلاب آئے. جو محسن نقوی صاحب نے بات کی تھی کہ نظام جو ہے وہ کولیپس کر گیا ہے, کہ اس بات کو آپ انڈورس کر گئے ہیں کہ واقعی مینڈیٹ لوٹ کے اور جیلی نظام, جیلی دیواریں, جیلی بلڈنگز کھڑی کر کے نظام نہیں چل سکتا, ڈنڈے کے زور کے اوپر نہیں چل سکتا, اور واقعی آپ حقیقت کے اوپر مبنی جو ہے عوام کے اندر جا رہے ہیں. لیکن آپ اس طرف نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کو اقتدار اہم ہے, آپ کو سیٹیں اہم ہیں, آپ کو اپنی سیاست اہم ہے. بالکل غلط بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ملکی مفاد کی خاطر ان کے ساتھ بیٹھنے کی بات کی. کیا یہ ملکی مفاد تھا کہ عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مارنا؟ کیا یہ ملکی مفاد تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہ کرانا؟ کیا ملکی مفاد تھا 27ویں وارانی تو نہیں؟ اور جو خان صاحب کہہ رہے تھے, مرد مجاہد کہہ رہا تھا, آج تمام باتیں انہوں نے خود ایکسیپٹ کر لی ہیں کہ عمران خان نے ٹھیک کہا تھا کہ رول آف لا کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اوکے, حسن ایوب صاحب, یہ ساری گفتگو آپ نے سنی, سر کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ دو جماعتیں جو ہیں حکومت سے ناراض بھی نظر آتی ہیں. وہاں سے محسن نقوی صاحب نے جو ہے ان لوگوں کو پہلے کہہ دیا ہے سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر چکا ہے. یہ حکومت کے لیے واقعی مشکل حالات ہیں, یا جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے اختیار ولی صاحب مسکرا رہے تھے, انجوائے کر رہے تھے, ان کی یہ ہنسی ایسے ہی برقرار رہے گی؟ نہیں, ہنسنے کے والے حالات تو ملک کے نہیں ہیں جی. پہلی بات تو یہ ہے اس وقت سیاست میں تھوڑا سا گرما گرمی آئی ہوئی ہے,
اور یہ جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو اس قسم کا ماحول بنتا بھی ہے اور بننا بھی چاہیے. تھوڑی سی زیادہ جو ہے وہ تجاوز کر گیا بلاول صاحب, تھوڑے زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ بلاول صاحب نے تو کل اعلان کر دیا تھا, تو کیا آج قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جا کر کسی نے, اور سینٹ سیکریٹریٹ میں جا کر کسی نے اپلیکیشن دے دی ہے کہ جی جو پیپلز پارٹی ہے یہ اب جو حزب اختلاف کے بنچوں پر بیٹھے گی, وہ اپوزیشن کے اوپر وہ جا رہے ہیں, وہ آج بھی حکومت کا حصہ ہیں جی, سینٹ میں بھی قومی اسمبلی میں بھی. اب بات یہ ہے کہ بلاول نے یہ بات ضرور کی ہے, وہ اس لیے کی ہے کہ انہوں نے اپنے تھرڈ فیز کے اندر جو ورکرز ہیں, جو کہ ان کے سپورٹرز ہیں, جو ووٹرز ہیں, ان کو انہوں نے ہوپ دی ہے, اپنے جو امیدوار ہیں ان کو ہوپ دی ہے کہ جی ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, ہم میرپور میں بھی جو ہمارے مینڈیٹ کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے ہم وہ بھی ریکور کریں گے اور مظفر آباد کے اندر بھی کریں گے. اب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حکومت کے پیچھے جاؤں گا. اب حکومت کو جو ہے وہ بیسیکلی میں نے گرانا ہے, تو گرانے کے لیے ان کو زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہی وہ اپلیکیشن جمع کرا دیں, کل جمع کرا دیں, اور وہ کہہ دیں جی کہ ہمیں جو ہے اپوزیشن بینچز الاٹ کر دیے جائیں, تو وزیر اعظم کو آٹومیٹکلی اعتماد کا ووٹ لینا پڑ جائے گا جو مطالبہ کر رہے ہیں بیرسٹر گور صاحب. اب بیرسٹر گور صاحب نے تو ابھی بیان آیا ہے بلاول کا, تو ساتھ ہی انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں. تو اگر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے واقعی پرائم منسٹر کو مجبور کرنا ہو تو پھر پیپلز پارٹی کو حزب اختلاف میں بیٹھنا ہوگا. جو میری اطلاعات ہے وہ ایسی بات ہے نہیں. تو یہ جتنے جوشیلے اور گرم ہوئے ہیں بلاول زرداری صاحب اتنے ہی. جی حسن صاحب, تو یہ آپ کے خیال میں یہ صرف تڑیاں ہیں, یہ دھمکیاں ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, ان تلوں میں کوئی پانی نہیں ہے؟ نہیں بالکل اس میں پانی ہے جی. مطلب اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے والد محترم کو جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہیں انہیں کہیں جی کہ آپ مفاہمت چھوڑ کر حکومت کے خلاف مزاحمت کے لیے مجھے اجازت دیں. اگر پریزیڈنٹ زرداری صاحب اجازت دے دیں اور ان کی بھی منشا وہی ہو جائے جو کہ بلاول بھٹو کی ہے, تو پھر تو حکومت کے لیے خطرے کی ایک سنجیدہ گھنٹی بج جائے گی. اچھا جی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بالکل ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کسی قسم کی کوئی ناراضگی نہیں ہے ان کی. اس وقت ایک آئیڈیل ورکنگ ریلیشن شپ ہے بٹوین پریزیڈنسی اینڈ پرائم منسٹر آفس. اچھا. رخسانہ بنگی صاحبہ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کی طرف سے جو بھی اقدامات ہوتے ہیں وہ کمیونیکیٹ کرتی ہیں جو ہے ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب سے, جو کہ پرائم منسٹر آفس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کے آپس میں ایک پرفیکٹ یعنی ایک جو ہے نا وہ کوآرڈینیشن چل رہی ہے بٹوین ٹو آفسز. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ سیاست کی اجازت ہے بلاول کو. بلاول جتنے مرضی سنجیدہ سوالات اٹھائیں, جتنی مرضی گرما گرم تقریر کریں, وہ ان کا رائٹ ہے, اور اس یہ رائٹ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نواز کا جو اتحاد ہے یہ کبھی بھی فطری اتحاد نہیں ہے, لیکن یہ اس اتحاد کے پیچھے ایک کامن فرینڈ ہے. وہ کامن فرینڈ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ اتحاد برقرار رہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کامن فرینڈ کو ناراض کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی اس اتحاد سے باہر نکلے گی. یہ تو حسن صاحب یہ جو حسن صاحب ایک سوال یہ آپ نے کہا ان دونوں کے پیچھے کامن فرینڈ ہے, تو سر کامن فرینڈ تو کہہ رہا ہے کہ نظام جو ہے وہ فارغ ہو چکا ہے. وہ کامن فرینڈ کا فرینڈ جو کامن فرینڈ نے یہ بات نہیں کی, وہ کامن فرینڈ کے فرینڈ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے ان کی آدھی بات درست ہے. آدھی بات وہ ہے جو کہ کامن فرینڈ بھی اس سے جو ہے وہ اتفاق کرتا ہے کہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوں, صوبے ہوں, یا یعنی گورننس کے ماڈل کو امپروو کیا جائے. ٹھیک ہے. لیکن جو دوسری بات ہے اس بات سے وہ اتفاق نہیں کرتے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈی جی ایس پی آر نے بھی اس کو ان کی ذاتی رائے قرار دے دی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جو ان کا بیان تھا ان کی آئی بلیو شاید انٹینشن یہ نہیں تھی جو الفاظ وہ ادا کر گئے ہیں, لیکن جو بھی انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آگے سے رد عمل بھی آ چکا ہے اور یہ معاملہ یہاں پر ختم ہو چکا ہے. ہاں کچھ سمجھتا ہے کہ یہ مزید آگے بڑھے گا. یہ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں جو اپریل 2022 سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ ون پیج جو ہے اس میں کریک آ جائے, یہ ون پیج جو ہے یہ پھٹ جائے تاکہ ان کو موقع ملے. تو بات یہ ہے کہ مواقع کی تلاش ہے, موقع کی تلاش ہے. موقع مجھے ملتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. یہ کشمیر کے انتخابات کے بعد بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اس حکومت کے ساتھ اتحاد کو ختم نہیں کرتے. سوالات کا سلسلہ جاری ہے. یا وقت ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد فوراً واپس آئیں گے. پلیز اسٹے ود اس.
ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. لیٹس کنٹینیو دی ڈسکشن. ناز بلوچ صاحبہ, یہ تین بندے میرے ساتھ جو پینل میں بیٹھے ہوئے, تینوں کو آپ کی بات پہ اعتبار نہیں ہے. وہ سمجھتی ہے جی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ دکھا کچھ رہی ہے, کرے گی کچھ, اور اگر واقعی اتنا دم خم ہے تو پھر جو عہدے لیے میں سب سے پہلے اس سے آپ استعفیٰ دیں. جس طرح نعیم حیدر پنچوتا صاحب کہہ رہے تھے کہ نکلیں سڑکوں پہ نکلیں, اگر عوام کی اتنی آپ کو فکر ہے. پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کے, سینٹ چیئرمین کی سیٹ کے اوپر بیٹھ کے کیسا احتجاج, کیسی ناراضگیاں؟ منصور دیکھیں, دم خم تو ہے. اب کوئی یہ کہے کہ شہید بینظیر بھٹو کے بیٹے میں دم خم نہیں ہے تو وہ اس کی بھول ہے. دیکھیں, وہ پولیٹیکل پارٹی جس کے پاس لیگیسی ہو اسٹرگل کی, اور صرف اسٹرگل کی نہیں, قربانیوں کی, اور وہ بھی اپنی جان کے نذرانے دینے والی پولیٹیکل پارٹی کو آج اگر کوئی چیلنج کرے تو وہ اپنے آپ کو چیلنج کر رہے ہیں. وہ جو ملک چھوڑ کر بھاگے نہیں, جو ملک کے اندر رہ کر ملک میں چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا, وہ نون لیگ کے مفاد میں نہیں کیا تھا, وہ ملک کے مفاد میں کیا تھا. اینڈ اف یو اسٹڈی دی چارٹر آف ڈیموکریسی تو اس میں یہی تھا کہ آپ کم سے کم جمہوریت کا وہ تسلسل قائم کریں تاکہ رواداری کی سیاست ہو, اور ایسی سیاست ہو جس کے تحت آنے والے وقت میں ہم وہ ریفارمز کر سکیں جس سے عوام میں آنے والے الیکشنز میں, انتخابات میں, پاکستان میں کہیں پر یہ انگلی نہ اٹھے کہ کوئی فارم 47 کی پیداوار ہے اور کون دھاندلی کی پیداوار ہے. یہ ساری چیزیں سڑکوں پہ کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کر کے, اگر جس طرح پی ٹی آئی والے مجھے بتا رہے تھے, جو اپنا طریقہ کار بتا رہے تھے, اس طریقہ کار سے چیزیں صحیح ہوتی نہیں ہیں. اب جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم کریں گے. ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی از اے پولیٹیکل پارٹی. کیا کرے گی ناز صاحبہ؟ ناز بلوچ صاحبہ کیا کریں گی؟ چلیں میں مجھے ایک ایک کر کے, آپ سمجھے پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر اس وقت آپ کو سن رہا ہے, ٹی وی دیکھ رہا ہے, آپ بتائیں آپ کیا کرنے لگے؟ میں بتا رہی ہوں کہ کتنی دلچسپی سے اور کتنے مزے کے ساتھ جو بتا رہے تھے ابھی نون لیگ کے ممبر, نون لیگ کے نمائندے بتا رہے تھے, ابھی میں سن رہی تھی ان کو کہ انہوں نے بڑے غور سے بلاول بھٹو صاحب کی جو ہے وہ ویڈیو کو دیکھا, اور اس سے ان کو بڑا اچھا بھی ان کو ویڈیو لگا کہ وہ بار بار دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اتنی دفعہ انہوں نے دیکھ لیا, اب ذہن نشین ہوں گے, وہ الفاظ بھی وہ یاد رکھیں گے, اور آنے والا وقت بھی ان کو بتائے گا کہ بلاول بھٹو جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. کہتا کیا ہے مجھے یہ تو سمجھائے نا, یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کیا, آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ الٹی گنتی جو ہے وہ جو شروع ہو گئی ہے, the countdown has begun, یہ بات جو انہوں نے کی ہے, he means it. نہیں, کاؤنٹ ڈاؤن کس چیز کا کاؤنٹ ڈاؤن؟ اب اس کو ہم اب دیکھیں, آف کورس حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے, یعنی حکومت کے جانے کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا. اپنے میں آپ مجھے بتائیے منصور, مجھے بتائیے کہ ہم تو پیپلز پارٹی ہے نا, ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو ہم وٹنس کر رہے ہیں, جو چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کشمیر کے اندر, اور اس کے علاوہ دیگر انداز سے بھی ہم بہت ساری چیزوں کو آزما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. یہ گول مول بات نہ کریں نا, یہ گول مول بات ہے. بس کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے, بلاول بھٹو سے ڈر جاؤ, تمہیں پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. مجھے بتائیے نا, یہ گورنمنٹ کب جا رہی ہے؟ آپ گورنمنٹ کا بھیجنا چاہ رہے ہیں, کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے, 100 دن میں, 365 دن میں, 6 مہینے میں, کب جا رہی ہے؟ دیکھیں وہ تو وقت کا تعین جو ہے وہ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, کب جا رہی ہے, کیسے جا رہی ہے, اور ہمارے پاس جو آئینی عہدے ہیں نا, وہ آئینی عہدے ہیں. ہم نے کوئی پریویلیج اور پرکس نہیں لیے پارلیمنٹ کے اندر, نہ تو ہمارے پاس کوئی وزارت ہے. میری بات سنیں ناز بلوچ صاحبہ, یہ اس طرح کے ڈائیلاگ نا فلموں میں اچھے لگتے ہیں, ہم لائن وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہو جائیں. یہ فلموں میں اس قسم کے ڈائیلاگ اچھے لگتے ہیں. پریکٹیکلی سیدھی طرح مجھے بات بتائیں, میں یہ نون لیگ کو اگر آپ لوگوں نے تڑی دینی ہے, دھمکی دینی ہے, ان کو بتائیں. منصور ویسے بڑا اچھا پیارا سا ڈائیلاگ آپ نے دے دیا ہے کہ لائن وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں. بات تو آپ کی درست ہے, پیپلز پارٹی جہاں کھڑی ہوتی ہے تو لائن تو وہیں سے شروع ہوتی ہے. اگر پیپلز پارٹی کھڑی نہ ہوتی تو پھر لائن کے اس پر یہ بیٹھے ہوتے نون لیگ والے, اور نہ یہ حکومت بنا پاتے. تو یہ بات تو آپ کی دل کا حال آپ نے اپنی زبان پہ لے دیا, اور یہ پیپلز پارٹی کو آپ نے بڑا ایک اچھا جو ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھی لائن آپ نے دی. اختیار صاحب, یہ آپ نے سن لیا سر, یہ وہ تو بھائی بڑے سیریس لگ رہے ہیں مجھے پیپلز پارٹی والے. حسن بھائی ہماری نہیں اگری کر رہے ہیں ہماری بہن سے, لیکن وہ تو بہت سیریس ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ نون لیگ کو اچھی طرح پتہ ہے, اور جتنا آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے, کیونکہ آپ پہلے کہہ رہے تھے نا میں نے بہت دفعہ دیکھا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو ہے کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے آپ بار بار دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو. نہیں, مجھے یقین کہہ رہے ہیں, I swear to God, میں for enjoyment purpose میں ابھی بھی دیکھی ہے, یہ آپ کے شو کے دوران میں نے دیکھی ہے. مجھے literally that is really enjoyable stuff. یہ اختیار صاحب اتنی دفعہ دیکھ لی, یہ نا اگلے پروگرام میں آپ پیپلز پارٹی کے نمائندے بن کے آ رہے ہیں.
35 साल में उम्र गुजरी है परस्तिश बुता में, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। भाई इतनी जल्दी इतने कमजोर अकीदे और नजरिए नहीं रखते हैं कि इतनी छोटी छोटी बातों पर वो हो जाए। मुझे वैसे बिलावल साहब से बड़ा प्यार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा एहतराम है, लेकिन दिस टाइम जो वो ये कर रहे हैं या खेल रहे हैं ना, उनके कुछ मशीर मुझे ऐसे लगते हैं कि वो कच्चे हैं। अच्छा, और वो कुछ पक्के मशीर नहीं रखे हुए। एक होता है ना मंजे हुए वजीर बातदबीर, ऐसा लगता है इस बार उन्होंने कोई राह चलते किसी से कोई मशवरा सुन लिया है और उस पर वो अमल दरामद कर रहे हैं या उसको नरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, विच डजंट सूट्स बेनजीर के शहीद के भुट्टो के बेटे को। ये लैंग्वेज और ये नैरेटिव सूट नहीं करता। भुट्टो के नवासे को ये लैंग्वेज और ये नैरेटिव सूट नहीं करता। ये जिनको सूट करता था उन्होंने किया। मेरे ख्याल में उनको रिस्पॉन्सिबली, जिम्मेदारी के साथ उनको बिहेव करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। हमारा और उनका इत्तेहाद जो हुआ था वो पाकिस्तान को एक टूटते डिफॉल्ट होते हुए पाकिस्तान को बचाने के लिए उस नुक्ते पर हम इकट्ठे हुए थे, और अभी वो सफर जारी है। जहां तक इत्तेहाद की बात है तो इत्तेहाद का भरपूर फायदा उन्होंने लिया है। ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि बिलावल साहब ने सबसे ज्यादा फंड्स लिए हैं वफाकी हुकूमत के लिए से, अपने सिंध के लिए और अपने MNAs के लिए उनको जो पैसे उन्होंने अच्छा, वैसे सबसे बड़े। इख्तियार साहब एक सवाल का जवाब दीजिएगा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ये खबर आई कि एक चैनल के ऊपर कल ये चली कि ये जो नए सूबों या नए इंतजामी यूनिट्स के हवाले से जो बातचीत है, हसन भाई भी कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, ये सोच वहाँ पे पाई जाती है। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपना मौक़िफ़ दे चुकी है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये इसके बारे में सोचे भी ना, ये माजी में भी बहुत दफ़ा हो चुका है, वी आर नॉट गोइंग आफ्टर दिस। आपकी जमात का क्या प्रोग्राम है? आपने इसको रेजिस्ट करना है, इसको कंसिडर करना है, एक्सेप्ट करना है? नहीं सर, ये रेजिस्ट करने वाली बातें जो है ये वैसे मतलब वक्त से पहले करने फजूल किस्म की बात है। मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ कि इजाफी सूबे बनाने या इंतजामी यूनिट्स की तादाद बढ़ाने के लिए आपको नेशनल कंसेंसस की जरूरत होती है। अच्छा जी, कोई एक सूबा जो है वहां से आप शुरू कर नहीं सकते हैं जब तक चारों सूबे उस पर एग्री नहीं करते। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं वो एग्री नहीं करती, ये हो नहीं सकता। और आज आप जिनकी बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हम एग्री करते हैं, इनके पास तो मतलब है क्या खेलने को? इन्होंने अपने लिए कोई स्पेस छोड़ी नहीं है। सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, फलाना फाइनल, वो तो कमेंट्री है, चलती रहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस नारे के साथ आई थी, खुसरो बख्तियार की तो पूरी पार्टी शामिल हो गई थी वो जुनूबी पंजाब बनाने के चक्कर में। तो फिर क्या वो सूबा फिर ये बना सकते? नहीं सर, आप अभी तो अपनी बात करें ना, इख्तियार साहब अपनी जमात की बात करें। आपका क्या प्रोग्राम है? आपका क्या प्रोग्राम? सर मैंने तो सादा अल्फाज में आपको बता दिया सर। ये इख्तियार साहब कल भी नून लीग के रहनुमा मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे, उन्होंने भी, हुज़ैफा साहब मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे, उन्होंने भी जो है ना ये डंग टपाओ पॉलिसी उन्होंने अपनाई हुई थी। हाँ, बातचीत होनी चाहिए, नेशनल कंसेंसस बनना चाहिए, हम देखेंगे। ये फाइलों का पेट भरने वाली बात है। हाँ नहीं, आपने जो इसको नाम दिया डंग टोपा या क्या, मुझे नहीं डंग टपाओ कोई डंग टपाओ। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे ये बताएं, आप ये बात मुझे समझाएं कि क्या अगर एक सूबा मान जाए, 3 सूबे ना माने, आप कर सकते हैं इसको? नहीं, आप क्यों नहीं कर सकते? आप करें। नहीं कर सकते। नहीं सर, ये तो हर सूबे कर सकते। सर हो नहीं सकता। तो सर इख्तियार साहब इट हैज एवरीथिंग टू डू विद द प्रोविंशियल असेंबली ना सर। आपकी प्रोविंशियल असेंबली ने बेसिकली करना है उसका, इसका जरूरी तो नहीं है सारे सूबे इकट्ठे करें। नहीं, ये इसके लिए नेशनल कंसेंसस होता है और नेशनल कंसेंसस पे ही बात आगे बढ़ती है। इसके अलावा कोई नहीं। आप इख्तियार साहब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको अपने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू तो कॉन्स्टिट्यूशन उठा लें, आर्टिकल 3, एक मिनट आपको आर्टिकल समेत ही बता देता हूं कि उसमें उसका बाकायदा एक तरीके। हसन साहब बैठे हैं ना, हसन साहब कोर्ट रिपोर्टर करते हैं, उनसे राय। हसन साहब, क्या सर सूबाई असेंबली ने बैठ के इसके ऊपर करारदाद मंजूर करनी है और उसके बाद वोटिंग हो रही है, ऐसा ही है? जरा प्लीज गाइड कीजिएगा। आर्टिकल 239 सब आर्टिकल 4 इसको कहते हैं।
نہیں وہ ٹھیک ہے سر، لیکن یہ صوبائی اسمبلیوں نے کرنا ہے نا اختیار صاحب، میں کہہ رہا ہوں یہ صوبائی اسمبلیوں نے کرنا ہے، 2/3 اکثریت کے ساتھ 2/3 اکثریت کے ساتھ صوبائی اسمبلیوں نے کرنا ہے، تو اس کا تعلق نہیں ہے وہ پنجاب کو سندھ کا انتظار کرنے کی، سندھ کو پنجاب کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے۔ منصور صاحب اس کا فیصلہ ویسے آپ کے شو میں ہوگا نہیں، یہ اسمبلی میں نہیں ہوگا۔ میں تو کب کہہ رہا ہوں سر، میں صرف آپ کا پوائنٹ آف ویو پوچھ رہا ہوں۔ نون لیگ مجھے لگ رہا ہے کنفیوز ہے یا ڈری ہوئی ہے کہ ہم نے اس کے اوپر پوزیشن کوئی نہیں لے، آپ لوگ کو پوزیشن نہیں لے رہے، یہ وہی والی بات ہے، ہاں اگر سارے مان گئے تو بھی مان جائیں گے، نہیں مانے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو اچھی بات ہے نا سر، ڈری ہوئی کی کیا بات ہے یا کنفیوز کی کیا بات ہے؟ ایک چیز ابھی آئی نہیں ہے، ٹیبل ہے نہیں، میں اس پہ آپ کو ڈیسیجن کس طرح دے اور نہ کرنے والی گل ہوگی سر، نہ کرنے کا نہیں، مرضی تو منصور اس میں can I add something into it please؟ میں یہ جو صوبوں کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں پہلے ہوتا یہ ہے کہ جس صوبے کے اندر آرٹیکل 239 واضح ہے، ہر چیز آئین کے اندر ہے، آئین کے دائرہ کار سے باہر نکل کے آپ کوئی چیز کر نہیں سکتے۔ اب بات یہ ہے کہ کسی صوبے میں اگر ڈیمانڈ ہو، اگر کوئی صوبہ ریزولوشن لے کر آئے 2/3 اکثریت کے ساتھ صوبے کے اندر یہ آواز اٹھے کہ ہمیں صوبے کے اندر تقسیم چاہیے، مزید صوبے چاہیے، تو پھر جا کے وہ ریزولوشن پاس ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اور سینٹ اور یہ سب کا اپنا اپنا رول آتا ہے۔ لیکن کبھی صوبہ سندھ کے اندر صوبے کو ڈیوائیڈ کرنے کی اور یونٹس بنانے کی آواز اٹھی ہی نہیں۔ یہ سوچ صوبہ سندھ میں کہیں نہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ کراچی کے کچھ حلقوں تک فارم 47 کی پیداوار ہے اور کچھ حلقوں تک ہے، ان کی سوچ ہے۔ ناظرین سوالات کا سلسلہ جاری ہے، یا وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد فوراً واپس آئیں گے، پلیز اسٹے ود اس۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، لیٹس کنٹینیو دی ڈسکشن۔ نعیم صاحب کے پی کا کیا پروگرام ہے سر؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 2/3 میجورٹی بھی ہے، سب کچھ ہے وہاں پہ، آپ ماضی میں عمران خان صاحب اس کو سپورٹ بھی کرتے آئے ہیں، اب موجودہ صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں جی، موجودہ جو صورتحال ہے، کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کا منصور صاحب اجلاس ہوا، اور اجلاس میں یہ ایجنڈا بھی تھا، خان صاحب کی رہائی کا ایجنڈا بھی تھا، جس میں تفصیلاً گفتگو کی گئی، اور خان صاحب کی جو سوچ تھی، جو ان کے بیانات تھے، ان پہ بھی غور و خوض کرتے ہوئے کہ خان صاحب نے صوبوں کے حوالے سے موقف دیا کہ بالکل جو ہے اختیارات عوام تک جانے چاہیے، اور اگر اس سے مسائل حل ہوتے ہیں جو کہ یقیناً ہوتے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن کیا ہم اس وفاقی حکومت کا اس نقطے کے اوپر ساتھ دیں گے؟ تو ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے کہ ہم ساتھ نہیں دے سکتے۔ یہ کام صرف لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کا ہے، لیجیٹیمیٹ پارلیمنٹ کا ہے، اللیگل پارلیمنٹ کا نہیں ہے، کیونکہ اگر پہلے تو یہ ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کر کے لیجیٹیمیٹ پارلیمنٹ اس پہ جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے وہ اس کی ہم سپورٹ کے اندر ہیں۔ دوسری یہ چیز ہے کہ آپ نے ان سے جو سوال کیا کہ کیا یہ اس کے حق میں ہیں یا نہیں ہیں، تو میں آپ کے سامنے اس پروگرام کے اندر یہ دعویٰ کر کے جا رہا ہوں کہ جس وقت وہ چاہیں گے کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لائن کے اندر لگ کے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ جو ترمیم کے اندر آپ کہتے ہیں، چاہے صوبوں کی تقسیم کا معاملہ یا کچھ بھی، یہ کرنے کے لیے ہر چیز تیار ہیں، کیونکہ وہ سامنے عمران خان کی تصویر دکھاتے ہیں کہ بھائی جان مندے ہو نہیں تھے شیر نو اسی بار کٹن لگے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے زندگی میں دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے حکومت بنائی ہو؟ اس وقت ملکی مفاد نہیں تھا، جب یہ سٹارٹ سے سیاست کرتے تھے، جب نواز شریف، پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ، پھر نواز شریف اور پورا سلسلہ، اس وقت کیوں نہیں کی گئی؟ کیونکہ اس وقت مرد مجاہد ان کے سامنے نہیں تھا، کیونکہ اس وقت یہ تمام جماعتیں لوگوں کو بے وقوف بناتی تھیں کہ ہم آپ کے رہنما ہیں، ہم آپ کے، یہ چورن بیچتی تھیں اور لوگوں کے پاس آپشن نہیں تھا، وہ چورن خریدتے تھے۔ آج عوام باشعور ہے، وہ ان کے چورن نہیں بک رہا، جس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈیل کے ذریعے کرسی لو، اقتدار لو، اپنا معاملات سیدھا کرو، پیسہ بناؤ اور بس رفو چکر ہو جاؤ۔ جس وقت موقع آئے گا آپ دیکھیں گے کہ لندن فلیٹ کے اوپر یہ بھاگ کے چلے جائیں گے۔ بات سمپل ہے اور بڑی واضح ہے۔ کامن فرینڈ کی جہاں بات ہوئی ہے کہ یہ کامن فرینڈ کے بارے میں، تو کامن فرینڈ کا نام لینے سے بھی یہ قاصر ہیں، کامن فرینڈ کے آگے فرینڈ کا نام لینے سے بھی قاصر ہیں۔ جب کامن فرینڈ کے فرینڈ نے یہ بات کی تو کہیں نون لیگ کے آپ نواز شریف صاحب یا مین ان کے لیڈران میں سے کسی نے ان پہ تنقید کی کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں؟ نہیں کی۔ لیکن کامن فرینڈ کی بات تو دور کی بات ہے کہ وہاں یہ تنقید کریں، وہاں بات کریں، کامن فرینڈ نے ان کو بٹھایا نا، آپ کو بھی پتہ ہے، تو وہاں بات کریں نا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نظام کولیپس کر چکا ہے، وہاں ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں جب آپ اتنے یار اخلاقی طور پر گر چکے ہوں کہ آپ اپنی وش کا بھی اظہار نہ کر سکیں یا اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہ کر سکیں یا انگلی نہ اٹھا سکیں، تو پھر اس حکومت کا، اس سیٹ کا کیا فائدہ؟ استعفیٰ دیں۔ تو جب آپ morality کے اوپر بنیاد نہیں رکھے ہوتے تو پھر آپ کی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ کہیں پر بھی بات نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اصول پہ کھڑے ہیں اور آج ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ کرتے کیا ہوا اختیار صاحب؟ منصور بھائی اس میں کافی ساری چیزیں رسپونڈ کرنی پڑیں گی۔ حسن بھائی ویٹ کر رہے ہیں۔
اچھا ٹھیک ہے، تو لینگویج کا خیال رکھا کریں اور اپنی بات جو ہے اس کو کم از کم ایک دائرے تک رکھا کریں. یار کیا بات کرتے ہیں، کیا مطلب اس سے پہلے آپ کی حکومت نہیں گزری ہے؟ یہ فوج کے ساتھ آپ ہائبرڈ نظام آپ نے انٹروڈیوس نہیں کرایا تھا، پوری پارلیمنٹ کو آپ نے ایک کرنل کے حوالے نہیں کیا ہوا تھا، یہ جنرل فیس کو آپ بھول گئے ہیں. یہ کیا کمال کرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں جیسے آپ گزشتہ 100 سال سے کوئی سول سپریمیسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں. جی ہم کوئی اصول پہ مطلب کھڑے ہوتے نہ ہوتے تو آج جیل میں نہ ہوتے. کون سے اصول میں یار، سمپل یہ کہوں کون گا، سے اصول؟ کوئی اصول نہیں ہے بھائی اصول جان. یہی ہے کہ خودداری پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم غلام نہیں ہیں جو ڈکٹیشن دیتے ہیں، اور پاکستان میں دہشت گردی سے لے کر معاشی دہشت گردی تک آپ نے پھیلائی ہوئی ہے. اپنے اقتدار کی خاطر جو ایک ڈاکہ ایک قبضہ کیا ہوا ہے. تھوڑا سا سن لیجئے، میں نے آپ کو سن نہیں، آپ نے مجھ سے پوچھا نا کون سے سلی میں جواب دیا. ہاں تو میرے بات جواب دے دیں نا، بیچ میں نہیں بولتے. میں سر آپ اب کا لیڈر جو ہے گزشتہ 2 سال سے وہ اپنے لیے ضمانت ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی اس کی ضمانت دے وہ ملک سے باہر چلا جائے. کوئی اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ادھر آپ ٹی وی پر بیٹھ کر اس کو چے گویرا بنا دیتے ہیں، آپ ٹی وی پر بیٹھ کر اس کو نیلسن منڈیلا بنا لیتے ہیں. آپ میں حلف یار کمال کرتے ہیں. آپ حلف دیتے ہو کہ آپ 2018 میں یار جو اسٹام خود دی کر لندن چلے گئے ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں سر مجھے اجازت دیجئے. سر میں جس طرح عمران خان نے جیل کاٹی باقی آفرین ہے. میں ابھی آپ کو حلفن کہتا ہوں 26 نومبر سے پہلے 25 نومبر تھا اور آپ کا لیڈر ڈیل کے لیے آپ کے بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سیف اور شیر افضل مروت کے ساتھ بیٹھ کر ڈیل کر رہا تھا، وہ میٹیریلائز نہیں ہوئی. سر مجھے اچھا میں آگے چلوں سر، مجھے اگلے ٹاپک حسن ایوب صاحب. سر میں کوئی چے گویرا ہے، کوئی نیلسن منڈیلا ہے. میں اختیار صاحب حسن ایوب صاحب کے پاس. یہ کہیں کہ وہ کہتا تھا میں لندن جانے کے لیے تیار ہوں. بھائی جان اصولی موقع پر بات کرنے کو ڈیل نہیں کہتے. اچھا پنچوتا صاحب میں ذرا حسن صاحب کے پاس. حسن صاحب یہ جو معاملہ ابھی تھوڑی دیر پہلے نعیم صاحب کہہ رہے تھے کہ جس دن فیصلہ ہو گیا نا کہ جناب یہ نئے صوبے بننے ہیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے ہیں، کہ دونوں جماعتیں بے شک اس پہ ریزسٹ کریں، خاموشی اختیار کریں، ٹال دیں، جواب نہ دیں، لیکن یہ لائن میں کھڑے ہو جائیں گے اور کریں گے ووٹ اگر کرنا ہوگا تو. آپ کا کیا خیال ہے حسن صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر نہ پیپلز پارٹی کو اس بات سے اختلاف ہے کہ گڈ گورننس ہونی چاہیے، نہ مسلم لیگ نواز کو اس سے اختلاف ہے، نہ تحریک انصاف کو ہے، نہ جمعیت علماء اسلام کو ہے. آبجیکٹو تو گڈ گورننس کا ہے نا جی. آپ 8 مزید صوبے بنا دیں، اس سے اسٹیبلشمنٹ کو کیا فائدہ ہے؟ اس سے محسن نقوی کو کیا فائدہ ہے یا کسی اور کو کیا فائدہ ہے؟ گڈ گورننس سے فائدہ ہے نا جی. بات یہ ہے کہ یہ اختیارات کی نچلے سطح تک منتقلی اور جو بیسکلی فائنانس کمیشن کے تحت جو پیسے صوبے لیتے ہیں صوبے ڈسٹرکٹ تک دیں، بس یہ بنیادی بات ہے جی. مین آبجیکٹو گڈ گورننس کا ہے، مین آبجیکٹو عوام کی فلاح کا ہے. اس پر پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہے، مسلم لیگ نواز بھی آن بورڈ ہے، پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہے اور تمام جماعتیں آن بورڈ ہے. بہت شکریہ حسن ایوب صاحب، نئی بہتر پنچوتا صاحب، اختیار ولی صاحب، ناز بلوچ صاحبہ. ناظرین آپ نے ہمارے پینلسٹ کی رائے جانی. اب یہ تو وقت فیصلہ کرے گا کہ کیا سارے کے سارے آن بورڈ ہیں یا بورڈ ہی ٹوٹ جاتا ہے. یہ بھی وقت فیصلہ کرے گا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.